बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने कृष्ण चंद्र का नाम तो सुना होगा। उर्दू के मारूफ अफसाना निगार। उनकी अफसाना निगारी जो है उसने अदबी दुनिया में मुत्तों तहलका मचाए रखा। आज भी जब उर्दू अदब की बात होती है तो कृष्ण चंद्र जो है उनका नाम बहुत नुमाया नजर आता है। कृष्ण चंद्र ने कहा था कि लाहौर इंसान को बूढ़ा नहीं होने देता। कृष्ण चंद्र लाहौर में रहे, लाहौर के इश्क में मुब्तला रहे, और जब वो पार्टीशन के बाद लाहौर से चले गए तो उसके बाद भी लाहौर से उनकी मोहब्बत जो है वो उसका तज़किरा करते रहे, उस मोहब्बत का इज़हार करते रहे। तो कृष्ण चंद्र ने बिल्कुल सही कहा था कि लाहौर इंसान को बूढ़ा नहीं होने देता। कृष्ण चंद्र के दौर में लाहौर के बागात, लाहौर की हवाएं, लाहौर के माहौल, लाहौर की अदबी तकरीबात, ये सारी चीज़ें इंसान को जवान रखती थी। मगर लाहौर अब भी बूढ़ा नहीं होने देता, क्योंकि अब लाहौर जो है दुनिया का आलूदा तरीन शहर बार बार बनता है, आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में रहता है। ये आपको ज़िंदगी का उतना वक्त ही नहीं देता कि आप बूढ़े हो सकें। कहा यह जाता है, और ये इंटरनेशनल रिपोर्टें हैं, आप शिकागो यूनिवर्सिटी ने उसमें किया है, कोई जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट है, उन्होंने एक नतीजा निकाला है, और वो ये नतीजा निकाला है कि लाहौर में अगर आप 1 साल अपनी ज़िंदगी का गुजारते हैं तो गोया आप अपनी ज़िंदगी के 7 साल कम कर लेते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, 7 साल कम कर लेते हैं 1 साल में। यानी लाहौर में बूढ़ा होने की नौबत जो है वो बहुत कम, उसके इम्कानात जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। यानी कृष्ण चंद्र के ज़माने में किसी और वजह से आदमी बूढ़ा नहीं होता था, और आज किसी और वजह से, आलूदगी इस वजह से बुढ़ापे की उम्र तक पहुँचने की जो खुशकिस्मती है वो नसीब नहीं होती। लाहौर में कहा यह जा रहा है पंजाब में, और इस अफजाई आलूदगी की वजह से जो स्मोक ने फैलाई हुई है, कोई 1,35,000 के करीब जो है लोग जो है हलाक होते हैं। और 2015 से ये हो रहा है, स्मोक है कि बढ़ती जा रही है, और हर साल ये स्मोक उठती है, एक शोर मचता है, और उसके बाद जैसे ही स्मोक थोड़ा सा उसका लेवल नीचे होता है, हालांकि 200 से लेवल इसका ऊपर ही रहता है, जिसको ख़तरनाक लेवल जो है वो करार देते हैं, लेकिन लाहौरी जो हैं वो 200-300 में बड़ी आरामदेह ज़िंदगी बसर करते हैं। लेकिन ये लाहौर के साथ ही नहीं है, दिल्ली में भी ऐसा ही है। दिल्ली भी आलूदा तरीन शहर है, जो मशरक़ी पंजाब है वो भी आलूदा तरीन शहर है। और मशरक़ी पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो हैं भगवंत मान जो हैं वो एक कॉमेडियन भी रहे हैं, अब वो 2022 से चीफ मिनिस्टर हैं ईस्ट पंजाब के। उन्होंने तो कहा था कि पंजाबी में, मैं उनकी जो बात उन्होंने की कि जो नवाज शरीफ की बेटी है वो कह रही है कि साड़ा धुआं लाहौर जा रहा है, और दिल्ली वाले कह रहे हैं कि साड़ा धुआं जिहड़ा है वो दिल्ली जा रहा है। उन्होंने मज़ाही अंदाज में कहा, अच्छा ये साड़ा धुआं जिहड़ा घूमदा ही रहिंदा वे। असल में ये जो चीफ मिनिस्टर जो पंजाब हैं भगवंत मान, उन्होंने पंजाबी जहन की अक्कासी की है इस बात में। ये बड़ी वीडियो उनकी वायरल हुई है, इस पर बड़ी तालियां बजी हैं। लेकिन असल में पंजाब को, दोनों पंजाब, भारतीय पंजाब और जो ये पाकिस्तानी पंजाब है, और बल्कि अब तो मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान को, जिसमें कराची भी शामिल हो गया है, फ़ज़ाई आलूदगी से सबसे ज़्यादा ख़तरा है। लेकिन ये कोई इशू नहीं है, ये कोई एजेंडा नहीं। जैसे ही थोड़ा सा चीज़ें नॉर्मल होती हैं, जैसे हम देखते हैं कि लाहौर में शादियाँ स्मोक में भी उसी तरह से हो रही हैं, तकरीबात उसी तरह से हो रही हैं, गवर्नमेंट ने कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं, और ऐसी ही सूरत हाल जो है वो भारतीय पंजाब में भी है। यानी आप यूँ समझें कि ये स्मोक जो है ये बुनियादी तौर पे पंजाबियों का मसला है, या दूसरे सूबे ये एतराज़ कराते हैं ये पंजाबियों का पैदा करता मसला है कि पंजाबी जो हैं वो गाड़ियाँ चलाते हैं, पंजाबी जो हैं वो धान की फसलों को आग लगाते हैं, पंजाबी जो हैं वहाँ पंजाब में जो फैक्ट्रियाँ हैं वो उसका ख्याल नहीं किया जाता। तो गोया ये पंजाब का मसला है, या पंजाब का पैदा करता मसला है, और पंजाब के लिए भी मसला है और दूसरों के लिए भी मसला है। और उम्मीद ये की जा रही है, और ये ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है, आइंदा चंद सालों में पंजाब में रहना जो है वो दूभर हो जाएगा। पंजाब के रहने वालों को ख़ास तौर पर सर्दियों के महीनों में किसी दूसरी जगहों पे शिफ्ट होना पड़ेगा। यहाँ पे बड़े तादाद में लोग जो हैं वो हलाक होना शुरू हो जाएंगे, बीमारियाँ जो हैं उन पर पड़नी शुरू हो जाएंगी। लेकिन पंजाबी जो हैं, दोनों तरफ के पंजाब के लोग जो हैं वो क्यों नहीं इस मामला कर रहे, क्यों इस पर तवज्जो नहीं दे रहे? पहली बात तो ये है कि पंजाबी जो हैं ये बड़े बहादुर भी हैं, समझदार भी हैं, और ये जैसे उन्होंने कहा था, नोबेल प्राइज़ याफ्ता जो बंगाली राइटर हैं उनका ये कहना था कि जो इस ख़ित्ते में तब्दीलियाँ आती हैं उसमें 2 ही सूबे अहम किरदार अदा करते हैं, एक बंगाल करता है, और टैगोर की मैं बात कर रहा हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था
کہ اس خطے کی جو تبدیلیاں یا بنگال لاتا ہے یا پنجاب لاتا ہے، تو پنجاب جو ہے اب ایک طرح سے یہ فضائی آلودگی کو بھگت بھی رہا ہے اور پیدا بھی کر رہا ہے۔ کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ اس پہ ریسرچ بھی نہیں اس طرح سے ہو رہی، یہ اسی طرح سے ریسرچ نہیں ہو رہی جیسے آج تک پنجاب میں جو فسادات ہوئے تھے جس میں کوئی 2-3 ملین لوگ مارے گئے تھے، کہ بہت سی باتیں تو اس میں ہوتی ہیں لیکن ایک کوئی کمیشن نہیں بنا یا اس میں کوئی بات نہیں ہوئی کہ صدیوں سے رہنے والے لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیسے ہو گئے، صدیوں سے جن ماؤں بہنوں کی عزتوں کا احترام کرنے والوں انہوں نے ماؤں بہنوں کی عزتوں کو کیسے لوٹنا شروع کر دیا۔ اس پہ بھی کوئی ریسرچ نہیں ہوئی تھی، اور ریسرچ اس پہ بھی نہیں ہو رہی کہ یہ فضائی آلودگی جو ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے، جیسے میں نے کہا، دھان کی فصلوں کو جلانے کی بات کی جا رہی ہے، گاڑیوں کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ اینٹوں کے بھٹوں کی بات کی جائے۔ حکومت جو ہے اس میں اقدامات کر رہی ہے اور دونوں طرف اقدامات کر رہے ہیں، اور حکومت کے جو بس میں ہے وہ اقدامات ہو رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ حکومت یہ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، حکومت جتنا کچھ بھی کر سکتی ہے اس سے بہت کم اس میں فرق پڑے گا، اور واقعی یہ خطہ جو ہے، یہ پنجاب جو ہے، یہ ویران ہونے جا رہا ہے اگر اس کی توجہ نہ دے۔ لاہور تو خاص طور پہ اس میں تو آلودگی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ راوی جو ہے وہ چونکہ پانی اس میں نہیں آ رہا، وہ بند ہو رہا ہے، وہاں کارخانوں کا پانی جا رہا ہے، وہاں فضائی جو آبی مخلوق ہے وہاں مر چکی ہے، اور ہمیں بٹالہ سے جو ہڈیارہ ڈرین آ رہی ہے وہ لاہور کی جو زیر زمین پانی ہے اس کو زہریلا کر رہی ہے، لیکن یہ پنجابیوں کے کان پہ جوں کیوں نہیں رینگ رہی؟ موت فضائی آلودگی کی صورت میں ان کی طرف بڑھ رہی ہے، ان کے بچوں کی طرف بڑھ رہی ہے، تو یہ پنجابی کن کاموں میں الجھے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے ایک ایسے ہی ایک لطیفہ نما واقعہ یاد آ رہا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں تجارت ہوا کرتی تھی، جب وہ گڈھے جو کہتے ہیں نا وہ چلا کرتے تھے، پنجابی میں جو تھے گڈھے چلا کرتے تھے، تو ان گاڑیوں پہ، بیل گاڑیوں پہ تجارت ہوا کرتی تھی۔ اب گجرانوالہ سے لوگ امرتسر لے کے جاتے تھے، امرتسر سے لے کے گجرانوالہ جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ گجرانوالہ سے ایک صاحب تھے، ہندو تھے، وہ سامان بھجواتے تھے امرتسر سے وہاں سے منگواتے تھے۔ تو اس زمانے میں وارداتیں شروع ہو گئیں، ڈاکے پڑنے شروع ہو گئے، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ اپنا جو قافلہ بھجواتے ہیں تجارتی سامان کا، تو اس کے ساتھ کسی پہلوان کو بھی بھجوا دیے جائیں۔ تو ایک پہلوان صاحب کی خدمات حاصل کی گئیں، ایک وہ بیل گاڑی پہ لیٹ جاتے تھے اپنا رکھ کے، اور گجرانوالہ سے لیٹتے تھے، جا کے امرتسر اتر جاتے تھے، چونکہ کوئی حادثہ پیش نہیں آتا تھا اس لیے یہ کام چل رہا تھا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ ڈاکو آ گئے۔ اب ڈاکو نے سامان لوٹنا شروع کر دیا، تو لالا جی جو تھے، ہندو جو بنیا تھا، وہ بھاگ کے پہلوان صاحب کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا پہلوان صاحب اٹھیں، یہ ڈاکو آ گئے۔ اس نے کہا لالا سونے دو، کیا بک بک لگائی ہوئی ہے تم نے؟ پھر لالا جی نے ہلایا جلایا اسے، پھر اس نے کہا کہ نہیں سونے دو مجھے۔ 2-4-5 منٹ کے بعد لالا پریشان ہو گیا کہ یار اس کام کے لیے میں نے اسے رکھا تھا کہ یہ کچھ کرے گا، یہ تو ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو خیر وہ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گیا اور اس نے کہا میری بات سنیں، میں مالک ہوں، اب سب کچھ لوٹ لیں، بس ایک چھوٹا سا کام کریں کہ وہ جو بیل گاڑی ہے نا، وہ گڈھا جو ہے اس میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے، ایک بندہ پڑا ہوا موٹا سا، ذرا اس کے منہ پہ جا کے تھوک دیں۔ وہ گیا، اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، بس میری اب اتنی بات مان لیں۔ ڈاکوؤں کا سردار جو ہے وہ گیا اور اس نے جا کے پہلوان صاحب کے جو منہ پہ تھوک دیا۔ جیسے پہلوان کے منہ پہ تھوکا، پہلوان صاحب اٹھے، غیرت بیدار ہو گئی، طاقت آ گئی، جوانی آ گئی، ڈاکوؤں پہ پل پڑے، مار مار کے ڈاکوؤں کا بھرکس نکال دیا، بھگا دیا ڈاکوؤں کو، سامان گاڑیوں پہ لادا گیا، اور قافلہ چل پڑا دوبارہ گجرانوالہ جب پہنچے تو لالا جی تھے، انہوں نے پہلوان کو بلایا۔ اس نے کہا پہلوان صاحب ایسے کریں کہ آپ اپنا حساب کر لیں اور فارغ ہو جائیں۔ پہلوان نے کہا آپ عجیب بات کرتے ہیں، میں نے تو اتنی جان ماری ہے، جان پہ کھیلا ہوں، یہ کیا ہے یہ کیا ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ مجھے کیوں فارغ کر رہے ہیں؟ اس نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اگلے ڈاکو نے آپ کے منہ پہ نہ تھوکا تو میرا کیا بنے گا، کہ آپ منہ پہ تھوکنے کے بعد آپ عمل میں آتے ہیں۔ میں پنجابی ہوں، پنجابیوں کی بہت عزت کرتا ہوں، دلیر ہیں، لیکن پنجابیوں کے اپنے معاملات ہیں۔ جیسے ایک انڈین فلم میں ایک خاتون نے جو ایک پنجابی فلم میں کہتی کہ پنجابی جو ہوتے ہیں نا بڑے اچھے باپ ہوتے ہیں، بیٹی کے لیے جان قربان کر دیتے ہیں، لیکن بیٹی کو کبھی شادی کرنے کا حق نہیں دیتے۔ پنجابی جو ہیں ان میں بہت اچھی باتیں ہیں، آپ دیکھیں کہ پورے اس خطے میں کو آگے ڈیولپمنٹ میں، ترقی میں، چیزوں میں پنجابیوں نے بہت رول پلے کیا ہے، آرٹ میں، کلچر میں ان کے بے پناہ کارنامے ہیں، لیکن پرائرٹیز یہ اپنے طرح سے فکس کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا سامنا جو ہے اب فضائی آلودگی کی صورت میں پڑ گیا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ لاہور میں وقت گزارتے ہیں تو آپ کو 35 جو ہے سگریٹ گویا آپ پیتے ہیں،
تو آپ کو پتہ ہے کہ سگریٹ پر پابندی لگانے کی وجہ کیا بنی تھی؟ وجہ یہ بنی تھی کہ سگریٹ جو ہے پینے والے کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اس کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے سگریٹ پہ پابندی لگے پبلک پلیسز پہ۔ ویسے تو وہ مارک ٹوین نے کہا تھا، بڑی خوبصورت بات سگریٹ نوشی کے متعلق بھی کہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں سگریٹ چھوڑنا مشکل کام ہے، میں کوئی 40 دفعہ چھوڑ چکا ہوں۔ تو اسی طرح سے سموگ میں رہنا مشکل کام ہے، لیکن ہم بھائی ہم رہ رہے ہیں، لاہور والے رہ رہے ہیں، اور اس میں پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں، کھانے بھی پک رہے ہیں، باربیکیو بھی ہو رہے ہیں، چوری ہو رہے ہیں، لیکن نہیں، یہ صورتحال بدلنی پڑے گی۔ اگر پنجابیوں نے زندہ رہنا ہے دونوں طرف، تو انہیں یہاں بھی دھواں نکلتا ہے، اس کو اسی طرح سے دیکھنا ہے جیسے ہم نے لاہور میں خاص طور پہ ڈینگی کے خلاف ایکشن لیا گیا اور اس کو ایک سماجی مسئلہ سمجھا گیا۔ اب آپ لوگوں پہ اگر گورنمنٹ پہ آپ انحصار کریں گے تو آپ یقین کریں کہ یہ لاہور آلودہ سے آلودہ تر ہو جائے گا، اس سے کوئی نہیں روک سکتا، گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں، وہ زیادہ آپ کو کچھ میسیج دے دے گی، کچھ بٹوں پہ چلان کر دے گی، کچھ گاڑیوں کو روک دے گی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا شہر جو ہے 2015 سے بعد آلودہ ترین ہی چلا آ رہا ہے، یہ خطہ جو آلودہ ہی ہے، اس کا کچھ نہیں ہو سکا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں بھی آگ کوئی لگاتا ہے اس کو آپ روکیں، آپ سمجھیں کہ وہ آپ کے بچوں کی جان کے ساتھ کھیل رہا ہے، پھر اس کو روکیں، اس کو سمجھائیں، اور اس میں گورنمنٹ کو بھی اس میں قانون بنانا چاہیے۔ اب بہت ہو گیا، اب اتنی گنجائش نہیں ہے لاہور میں کہ اب آپ یہاں پہ جو دھواں ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پھیلایا جائے، فضائی آلودگی میں اضافہ کیا جائے، اب اس کی گنجائش نہیں رہی۔ اب ہمیں ایٹیچیوڈ بدلنا ہوگا، اس کے ساتھ ہمیں گورنمنٹ کو کم از کم یہ کرنا چاہیے، کوئی ایسی چیزیں جو بھی جدید ایجادات ہیں، جو بھی نئی چیزیں ہیں کہ جس سے فضائی آلودگی کم کرنے میں مدد ملے۔ ایک تو تمام فیکٹریاں جو ان پہ یہ پابندی لگا دیں کہ جب تک وہ ٹریٹمنٹ پلانٹس نہیں ساتھ لگاتی انہیں کام کرنے کی اجازت نہ دیں۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں، ان کو کسی قیمت پہ برداشت نہ کیا جائے، اور بھی جو اس میں ریسرچ کروائی جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے کہاں سے آ رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور نئی چیزیں بھی دریافت ہوں جس پہ عمل کیا جا سکے۔ تو لاہور جو ہے یہ ایسا شہر ہونا چاہیے جس میں لوگ بوڑھے نہ ہوں، لیکن عمر کم کر کے کہ آپ کسی کو بوڑھا ہونے ہی نہ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دوبارہ صاف ہوا کا شہر بننا چاہیے، یہ دوبارہ باغوں کا شہر بننا چاہیے۔ میں آپ سے یہ بھی اپیل کروں گا، اب آپ جاپان سے سیکھیں، یہاں بہت کم زمین ہے، یا ان بہت سے ملکوں سے سیکھیں، یہاں بہت کم زمین ہے لیکن انہوں نے گملے لگا رکھے ہیں۔ آپ بھی اپنے گھروں میں باغات لگائیں، چھوٹے چھوٹے باغات لگائیں، پودے لگائیں، چھتوں پہ پودے لگائیں، آکسیجن کی جو تعداد ہے اس کو بڑھائیں، تبھی فضائی آلودگی کم ہوگی۔ یہ گورنمنٹ نہیں کر سکتی، یہ آپ کے ایٹیچیوڈ میں تبدیلی آنی چاہیے کہ آپ نہ خود آگ لگائیں، نہ لوگوں کو آگ لگانے دیں، اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے گھروں میں پودے لگائیں، اور زیادہ سے زیادہ جو گرینری ہے وہ نظر آنی چاہیے، گھاس نظر آنی چاہیے، تبھی آپ اس سے لڑ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ اس پہ توجہ نہیں دیتے، اگر آپ کا خیال ہے کہ کوئی دوسرا یہ کرے گا، گورنمنٹ یہ کرے گی، تو وہ بالکل نہیں کرے گی، اور یہ لاہور پھر شہر جو ہے آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اور یہ خوابوں کا شہر چھوڑنا جو ہے یہ بہت مشکل ہے۔ جن لوگوں نے بھی اس شہر کو چھوڑا ہے وہ تو اس شہر سے نکل گئے، لیکن یہ لاہور ان سے نہیں نکلا، لاہور انہیں ہمیشہ تڑپاتا رہا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔